अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत आफियत से होके। सो दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सो आज के जिम्स ऑफ कुरान में देखेंगे हम लोग स्टोरी अबाउट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंशाल्लाह मैं एक क़िस्सा स्टोरी नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जब अल्लाह ने आसमान पर ज़िंदा उठा लिया, इसके बाद 150 साल तक ईसाई इधर उधर भटकते रहे और आपस में लड़ते रहे। यानी अल्लाह सुब्हान तआला जब ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिए थे तो 150 साल तक इसराइल इधर उधर भटकते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को चिट्ठा किया, इसका नाम इंजील मुक़द्दस है। तादाद में हज़ारों पहुँच चुकी थी। इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम भी बहुत झगड़ा हुआ, ईसाइयों में बहुत झगड़ा हुआ। कौन सी इंजील सही है? आखिर सब ने इत्तेफाक करके सब किताबें जला दी, सिर्फ 4 बाकी रहने दी। इनका नाम ये है। यानी जब इंजील नाजिल हुई ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो ईसाई लोग क्या करें, कौन सी इंजील सही है बोल के पूरे झगड़ के करके वो किताबें जला दी, बस 4 छोड़ दिए थे। अब वो 4 का नाम क्या है देखें, माथा, यूहन्ना, लूका, मरका। क्या नाम है 4 किताबों का? वो बुक्स का मत्ता, यूहन्ना, लूका, मरकन। ये चारों इनकी जमा करने वाले के नाम से मशहूर है, मगर ये बात आज तक यही ना हो सकी कि इनमें कौन सी किताब असल इंजील है। ये किताबों में असल इंजील कौन सी है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क और जहालत फैल गई, फिर भूत परस्ती में मुब्तला हो गए, आदमी का दुश्मन हो गया, शराब, जुआ, कत्ल, लूट मार, बदनामी हर तरफ फैल गई, शैतान के मानने वाले दुनिया में फैल गए। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वहाँ पर कुफ्र, शिर्क, एक आदमी का दुश्मन, शराब, जुआ, कत्ल, हर चीज़ हराम चीज़ें शैतानी नक्शे कदम पर चलने लगे और पूरा दुनिया में फैल गई। अल्लाह ताला को फिर अपने मखलूक पर रहम आया। इसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला को ये सब देखकर अपने मखलूक पर रहम आया। रहमान और रहीम है अल्लाह सुब्हान ताला बेशक। इसने इस दुनिया की हिदायत के लिए लोगों को शैतान के नक्शे कदम से निकालने के लिए, अल्लाह का सीधा रास्ता बताने के लिए प्यारे हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में पैदा किए। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हालात देख के अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कब पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम क्या है? आमिना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का नाम क्या है? मदर का नाम क्या है? आमिना। और आपके वालिद का नाम, फादर का नाम क्या है? अब्दुल्ला था। आपकी पैदाइशी 2 माह कबली ही फोर्थ हो चुके। अच्छा, 2 महीने पहले फोर्थ हो चुके। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने आपकी सरपरस्ती फरमाई। इस ज़माने में अरब में दस्तूर था कि शरीफ घराने का बच्चा देहातों में परवरिश पलते थे। हमारे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक खातून हलीमा परवरिश के लिए ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक हलीमा के पास पले पोसे। यानी अरब में दस्तूर था, मतलब वहाँ का क्या था, वहाँ का एक तौर तरीक़ा था कि मतलब ऐसा अरब कंट्री में कि शरीफ घराने के
بچوں کو اچھی طرح پالا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے پالا تھا، پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک وہیں رہے، کس کے پاس؟ حلیمہ کے پاس۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ، یہ 7 سال ہے، 40 نہیں، 4 سال ہے شاید، ایک سیکنڈ چیک کر لیتی ہوں میں۔ 4 سال ہے، جی ہاں، 40 نہیں، 4 سال ہے۔ 4 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی پرورش ہوئی۔ آپ 4 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ان کے فادر جو تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں 2 مہینے پہلے ہی ان کی فوت ہو گئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد جب 4 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حضرت آمینہ ان کی جو والدہ تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا، پہلے ہی والد فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ بھی ہو گئے۔ ان کے دادا کا نام کیا تھا جو ان کو پال پوسے تھے؟ دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی۔ ان کی پرورش اپنے ذمے لی۔ خدا کی شان کے دادا کا سایہ بھی زیادہ ان پر نہیں رہا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے اوپر، ان کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی دادا کا سایہ نہیں تھا کم۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے دادا جو ہے نا، گرینڈ فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے دادا جو گرینڈ فادر تھے ان کی بھی فوت ہو گئی، انہوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فرسٹ ان کی کس نے پرورش کی تھی؟ حضرت حلیمہ، ایک خاتون حضرت حلیمہ۔ ان کو کب تک ان کی پرورش کی ٹیک کیئر کرے؟ 6 سال تک کرے، 4 سال نہیں، 6 سال تک کرے۔ اس کے بعد ان کی سیکنڈ پرورش کو ان کے دادا عبد المطلب نے کی، اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا، گرینڈ فادر کا ان کے، تو وہ جب کتنے سال کے تھے؟ 2 سال کے، والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، دادا کا انتقال ہوا، تب انتقال ہو گیا۔ بعد وہ کتنے 8 سال کے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ 8 سال کے تھے جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا ابو طالب نے اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ چاچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ یعنی جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے ہیں، اب کون ان کو لے لیے تھے؟ ابو طالب، جو ان کے چاچا تھے، ابو طالب نے لیا، اور انہوں اپنے خود کے سگے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ عرب کے اس حالات ہو گئے تھے، اس وقت بہت خراب ہو گئے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکی کہ عرب کے کیسے حالات ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں میں سے تھا، مگر آپ نے کسی سے گندی عادت نہیں لگا لی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، بیٹھنا اٹھنا ہر چیز جو عرب کے ملک میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہر چیز تھا وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی کچھ ایسی گندی عادت نہیں لگا لی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ہر کام میں صفائی رہتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہر چیز۔ تو یعنی یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے پاکی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس میں دیکھیے کہ اب پاکی آدھا ایمان رہنا کیسا رہنا؟ کیا جس سن لیا ہاں ہم پاک ہے، ہم پاک کرتے، ہم ہر چیز، ایون کچھ کوکنگ بھی کر رہے ہیں
تو وہ بھی صاف ستھرا کلین کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری میں وہ کتنے اچھی صفائی سے کتنا اچھا رہتے تھے، کتنا اچھا کلین رہتے تھے۔ سو اس بات سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ سو آگے بڑھیں گے۔ آپ کی دیانت سچی اور پاکیزی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سچی اور پاکیزہ تھی۔ اس شہرت ہوتی چلی گئی، پاکیزی کی شہرت چلتی گئی۔ اس کے بعد آپ پہنچے نے آپ کو عرب کے ملک کے لوگ کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ سبدی اور امیر کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ہوئی جو بیوہ تھی۔ یعنی جب 25 ایئر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ان کی میرج کس سے ہوئی؟ خدیجہ، حضرت خدیجہ جو ان کی پہلی بیوی تھی، جو ان کی پہلی وائف تھے اور وہ بیوہ تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے مال لے کر عرب کے مخالف ملک میں جاتے، وہاں بھی آپ امین اور صادقی کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ مکرمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک گھر تھا جس کا گھر ہیرا کہتے تھے۔ یعنی مکہ سے تھوڑی دور وہاں ایک پہاڑ پر ایک گھر تھا جس کو کہتے تھے گھر ہیرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس گھر میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت کرتے تھے، سبحان اللہ کرتے تھے اور سوچ بچار میں وقت گزارتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات کے متعلق گھر ہیرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنی عبادت میں وقت لگاتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتے تھے، تو اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن کی ایک آیت فرمائی۔ کون سی آیت فرمائی؟ سورہ العلق کی آیت نمبر 1 to 5 تک انہوں نے فرمایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذین علم بالقلم، علم انسان ما لم یعلم۔ یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا رحیم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا۔ یعنی اس اقرا بسمک کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے، دیکھیے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو علم سکھایا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، مطلب جمے ہوئے خون سے بنایا۔ تیرا رب بڑا کریم ہے جس سے قلم کے ذریعے علم سکھایا، سبحان اللہ، نماز کو انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا۔ بے شک ہے نا، صحیح بات ہے، ہم جو نہیں جانتے اللہ سبحانہ جو کچھ اللہ جانتے ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، سو ہم پر مہربان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ چیز سے نوازا ہے۔ سو اب بہت سے لوگ جسٹ رمضان ہے بول کے اب قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اب رمضان کے بعد جسٹ اس کو کور کرتے، اٹھا کر کوئی اچھی پلیس پہ رکھ دیتے۔ ہاں، ہم جب خالی فرائیڈے کو اوپن کرتے، بعض لوگ تو کھولتے بھی نہیں فرائیڈے کے دن، نوز باللہ، کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، اس پہ ڈسٹ آ جاتی قرآن پہ، بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں آیا
کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آ کر حشر کے میدان میں اپنے جو پڑھنے والے کے لیے لڑیں گے. کیا بول کے لڑیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے, انہیں اس کو مطلب جہنم میں مت ڈالو, جنت میں ڈالو بول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بحث کریں گے. سو جسٹ ہمارے لیے دنیائی زندگی تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 86 میں فرما دیے حیات الدنیا بالآخری فلا یخاف انہم العذاب ولا ہم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیائی کی زندگی کو آخرت سے بدلے خرید لیا. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں یہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے دنیائی زندگی کو خرید لیے اور آخرت میں اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو سوچئے یہ تو ٹیمپروری دنیا ہے ہماری, جسٹ ہمیں ایگزام جیسا اسکول ہے, اسکول میں ایگزام دینے ہم لوگ کیسا جاتے ہیں ویسے ہی یہ دنیا بھی ہے. اور ویسے ہی سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا, نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. تو اب سوچئے ذرا یہاں پر کہ نہ کوئی سفارش کی جائے گی, اس کی قبول کی جائے گی, اور نہ ہی کوئی شخص کسی شخص کے کام آئے گا. اب جیسا یہاں پر کہ دنیا میں ہمارے لیے تو اب کوئی مدد تو کرتے نہیں, پہلی تو بات جسٹ اب فرینڈس ہے, یہ ہے ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں. ان لوگ آخرت میں آپ اب جیسا فرینڈس ہے سب ہے تو ان لوگ آ کے آخرت میں بولتے ہاں نہیں ہم تمہیں نیکیاں دیتے تھے تم ہمارے نیکیاں لے لو. بالکل نہیں, نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی, نہ ان کے کچھ کام آئے گی, سوائے آئے گی تو ہمارے ساتھ کیا آئے گی, ہمارے اعمال نامہ. سو یہ چیز یاد رکھ کے ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. جو آج کل بہت سوشل میڈیا یوز کر کے جو غلط فائدے اٹھا رہے, جو بہت زیادہ چیزیں جو اپنے آپ کو مخلص کر کے رکھے, وہ چیزوں کو چھوڑ دے کے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی اپنی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں جسٹ یہ کورس یہ ایگزامس کے لائف میرا ایگزامس کا اس میں بزی رہتی تھی, تو میں قرآن کی چیز کو, دین کو مطلب وقت تو بالکل نہیں دے سکتی تھی کہ مطلب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا. جسٹ کبھی پڑھ لیتی تھی قرآن, جلدی پڑھ لینا, اس کو رکھ دینا, اپنے آپ پہ دم کر لینا, چھوڑ دینا. پھر میں نے تھوڑے دن پہلے جب میرا کچھ ایسے لائف پرابلمس آئے, کچھ لائف کے ایسے چیزیں آئے میرے سامنے جہاں میں ایسی جگہ آ کر ٹھہر گئی تھی کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے تھے, میرے پرابلمس, میرے ہر چیز, کہ میں ہر چیز میں ایسا گر گئی تھی کہ کوئی میری مدد کرنے والے نہیں, میں کسی سے اپنا کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, اور اگر کسی سے کچھ کہہ دی تھی تو میرے بیک سائڈ مجھے ایسا تانے مارتے تھے, وہ یہ ایسا کرتے تھے. میں اتنی پرابلمس میں, ہر چیز میں اللہ نے مجھے اتنے لوگوں کے چہروں کے پردے ہٹا کر دکھائے, ان کے فیسز جو ریئل فیسز ہے اللہ نے دکھائے مجھے لائف میں. سو میرا ایکسپیرینس میں جو میں نے دیکھا ہے بھائی, میرے لائف کا جو تھا ویسا تو ہر کسی کی لائف کا اسٹرگل رہتا, ان کو بہت ٹینشنس رہتی, ہر چیز رہتی, لیکن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرے ٹینشن نہیں سناتی تھی, یہاں کی دنیا والے لوگوں کو سناتی تھی کہ ایسا نہیں ایکسیٹرا جو بھی پرابلمس تھے, لیکن کوئی مدد کرنے والے نہیں. جسٹ اپنے باتیں سن کر, اپنی یہ چیزیں سن کر مزے لیتے تھے, خوش ہوتے تھے. سو میں ایک دن ایسے ہی بیٹھی تھی تو ایک کلاسز کا کچھ پروموٹ کا آ رہا تھا, تو میں جسٹ اسکپ کرتے کرتے سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی. میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا کنیکٹ نہیں تھی, تو اچانک میں دیکھ کر میں بولی
ارے ایسا بھی آیت ہے قرآن میں، اللہ نے ایسا بھی فرمایا قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 122 میں اللہ نے بولا وَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جسٹ میں نے دیکھا جیسا وہ آیت کو دیکھتے کہ میں بولی ہو اللہ نے قرآن میں یہ چیز فرمائی، بول کے جلدی وضو کری، وضو کر کے پھر قرآن لے کے سورہ بقرہ کی آیت جو اللہ نے فرمائی، جو میں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھی، وہاں پر جا کے دیکھتے کہ اس کے بعد میں بولی اللہ دیکھیے اتنا اللہ مہربان ہے، پھر بھی میں اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا کے لوگ کے پیچھے بھاگتی تھی کہ اب کیا ہے بول کے. پھر جیسا میں قرآن پڑھنے لگی، قرآن کے آیتیں سمجھنے لگی، پھر میں نے اسلامک کلاسز جوائن کیا، اسلامک کلاسز میں بیٹھنے اٹھنے لگی. اللہ نے کیسا کیا فرمایا، اللہ نے کس طرح کیا فرمایا، ویسے ہی پڑھتے الحمدللہ اپنے آپ کو میں نے ارادہ کیا، اپنے آپ سے پرومس کی کہ میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورا مکمل بدل دوں گی. میرا لائف سٹائل بدل دی، میرے پہننے اوڑھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہر چیز چینج کر دی، اور میرے پرابلمس ہر چیز آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں. ایون کچھ بھی چیز مجھے تکلیف ہو رہی یا خوشی ہو رہی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہوں. آج میں سورہ بقرہ کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ نساء کی آیت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے پورے آیتوں پہ غور کرنے لگی، سمجھنے لگی، اس کے ٹرانسلیٹ کو سمجھنے لگی، ویسے ہی یاد کرنے لگی تھی. ویسے ہی کرتے الحمدللہ بارک اللہ فیکم اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میرا مطلب آپ لوگ کو یہ ہے کہ کہنا کہ جب تک بندہ کوشش نہیں کرتا اپنے آپ کو بدلنے کی تو اللہ اس کو ہدایت کیسا دے گے؟ بولیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو کھینچ کر اپنے اسلام میں اپنی طرف ہدایت کی طرف نہیں لاتے، زبردستی اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب تک بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرا تو اللہ کیسا اس کو ہدایت دے گے؟ سوچنے کی بات ہے. میرا لائف ایکسپیرینس کا میں نے آپ لوگ کو بیان کیا کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ایسی چیزیں دیکھی، ایسی جگہ پہنچ گئی. اسپیشلی جب میرے بابا کی فوت ہوئی، بابا کا جب میری ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد بھی اللہ نے میرے سامنے ایسے چیزیں لا کے دکھائی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مضبوطی سے رسی الحمدللہ بارک اللہ فیکم ایسا پکڑ کے ہوں کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا دنیا کی کوئی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہاں نہیں ایسی کہ نہیں ایسی. اور حضرت کیا بولتے ہیں حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ زیادہ بھری ہوئی کسی سے نفسائی خواہشاتوں سے بھری ہوئی ہے. سوچئے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا تو پڑیں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے آزماتے ہیں تو ہمیں آزمائش میں یہ نہیں کہنا اللہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیا کیا میرے ساتھ، یہ نہیں. اللہ نے صبر کا کہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر میں فرمایا 53 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابر. اے لوگو جو ایمان لائے تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابر بول رہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہہ دے رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ مل گئے تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، آخرت بھی سنور گئی، دنیا بھی سنور جاتی ہم لوگ کی. اور دوسری بات آیت نمبر 22 میں اللہ 52 میں فرما رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرنا، میرا شکر ادا کرنا. کتنی پیاری آیت ہے. سنیے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو میں جیسا یہ پڑھی آیت اللہ تعالیٰ کے ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف پلٹی اور ایسی دعا کری. اور ہمیں کرنے چاہیے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ڈالے. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا پانی میں کشتی رہتی، پانی میں جیسا شپ تھی جیسا جاتی ویسا رہو. اگر وہ کشتی میں اگر پانی آ گیا تو وہ ڈوب جاتی، تو وہ کشتی میں پانی نہیں آتا تو ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے. مثال دے کر فرمائیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
وہ بندوں سے کہہ دو جب مجھے وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ کی طرف رہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اسے بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میری قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اور قریب آتا ہوں اور وہ دونوں ہاتھوں کے پہلوں کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں. اگر وہ میری طرح چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ بارک اللہ فیکم یا رب. اللہ نے دیکھی کتنی پیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث فرمائی کہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف بھاگ کر آتا چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. سبحان اللہ. جو بندہ میری ذکر محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر بہترین محفل میں کرتا ہوں. یہ میرا جو اسٹوری میں نے لائف کا پرسنل جو آپ لوگ کے سامنے پیش کیا ہے اس لیے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے زبردستی کھینچ کے اپنی طرف لانے کے لیے نہیں کرے. اب میں خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کو دیکھ کر ہدایت دے دی. ہدایت تو ہر کسی کو مل جا سکتی لیکن ہدایت پر قائم رہنا اصل مین چیز ہے. یہ بتانا چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں. امید ہے آپ سب کو سمجھنے آ گیا ہوں گا. کسی کا مائک آن ہے آف کر دیجیے پلیز. اسٹارٹ کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ سے ابھی سے وعدہ کیجئے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مضبوطی سے ایمان لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوطی پر ایمان رکھیں گے. ان کے ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس متعلق طور طریقے ہمارے بدلیں گے. لائف سٹائل کو ہم بدلیں گے کیونکہ ٹیمپروری دنیا ہے. آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ سونا چاندی کے ڈھیر بھی لگا کر اگر آخرت میں قیامت میں بندہ کہے گا کہ اس کے متعلق مجھے جہنم کی آگ سے باہر نکالو گا تو بھی وہ چیز کام نہیں آنے والی ہے. پیاری میری بہنوں اور جو میری کلاسز میں جوائنٹس ہو رہے ہیں الحمدللہ بارک اللہ فیکم. آپ سبھی کا آپ لوگ نے اچھا سا فیڈ بیک دیا ہے مجھے الحمدللہ. آپ سب کو اللہ صحت دے. آپ سب کے جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے. تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے. جو ہم لوگ کا چل رہا تھا جمس آف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری کا کہاں پر تھے ہم لوگ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا جو وہ بیوہ تھے. اس کے بعد وہ بیوہ ان کو لے کر وہ کھانے لے کر وہ چلے گئے کہاں پر گھر ہیرا کی طرف. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. وہ آیت فرمائی. کون سی آیت کس کی فرمائی؟ سورہ علق کی آیت فرمائی. اس کے بعد آگے دیکھیے گھر ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاؤ. یہ کام آسان نہیں تھا اس لیے ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے اور آپ گھر تشریف لے آئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب نبوت حاصل ہوئی اور ان کو اللہ نے اللہ کا سیدھا راستہ اپنے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر سوچ کر گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے اور واپس گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ میرے آقا آپ پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو کبھی خوف اور رنج میں نہیں ڈالے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایکسپلین کر کے بولوں گی. جب یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تو اور پھر ان کو اللہ کے جو باتیں جو راستہ ہے سیدھا لوگوں تک پہنچانا تھے کی ذمہ داری دی تو وہ پریشان ہو کے خوف ہو کے
گھر کو آئے تو یہ سن کر ان کی جو وائف تھے خدیجہ ان کو تسلی دے کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کبھی خوف میں رنج میں نہیں ڈالیں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے اللہ کی دعوتیں دینے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر ایک بات بول رہی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں میں اور صحابہ لوگوں کی دعوت میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا طریقہ کیسا تھا اور صحابیوں کی دعوت کیسا تھی؟ میں یہاں پر بول رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، پھر بھی میں PDF فائل وہ اس پہ گروپ میں بھیجنے لگا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی یا ایھا الناس، کیا تھی؟ پوائنٹ کر لیجئے، نوٹ ٹو بی ڈاؤن کرے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کیا یا ایھا الناس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس۔ اور صحابیوں کی دعوت تھی کیا؟ یا قومی۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایھا الناس تھی اور صحابیوں کی یا قومی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں، معبود نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا چکا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ابھی آگے پچھلے بیان کیا تھا نا، عرب کے ملک میں بت پرستی، پوجا، ہر چیز عام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جیسا دعوت دینے لگے تھے، ان سے جھگڑنے لگے، تیار ہو گئے لڑنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت زید بن حارثہ، آپ کے آزاد کیا ہوا غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ یہ کون تھے؟ علی، زید، ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ پہلے ایمان لانے والے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، جو ابھی میں بولی نا، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابو بکر صدیق۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کی تفصیل دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب ہے نا، قرآن مجید میں بھی ہے نا، سورہ میں، اب اس طرح اور آپ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتا چکے ہیں۔ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، دنیا میں کامیابی مانگی، جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، اللہ کا نہ مانا کہنا، اس قوم کو دنیا سے بھی رشوت اور نبوت کر دی گئی، اچھا ہلاک کر دی اور ان کا عذاب بڑا عذاب ڈالا اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت کا دیا تو اللہ کے نبی جب جیسا اسلام کی دعوتیں پھیلانے لگے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات آئی، بہت زیادہ وہ چیزیں ان کے ساتھ ایسے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر کر کے دین پھیلاتے رہے۔ یہ قصے سے ہم سب کو یہ سمجھنے آ چکا ہے، قرآن پاک سے صرف چند واقعات دکھے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھتے رہے اور قوم کو کیا جواب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ اس مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ مطلب اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ میں، جیسا میں ایکسپلین کرتی ہوں، ایک سیکنڈ، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا دعوت اسلام کی دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف نظر آتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیسے جاہلت تھی وہاں پر،
اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں تو یہی خود بیوقوف ہے اگر یہ جان لیتے۔ یہ سورہ بقرہ آیت 13 ہے، 13۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ فرقان من گھڑت چیزیں ہیں جس کا شخص اپنے آپ کی گھڑ دی ہے اور کچھ دوسروں لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف سمجھتے تھے، کافر تو کہنے لگے تھے یہ تو باتیں فرقان کے جو پھیلانے لگے، یہ اپنا مطلب کچھ مال یہ اور روپے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کہنے لگتے تھے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی حیائیں ہیں جنہوں نے اسے لکھا رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 45 کی ہے یہ۔ یہاں آپ لوگ کو سمجھنے آ گیا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اللہ نے کیسا ان کو دیے ہیں ایمان کی دعوت اور انہوں کیسا پھیلانے لگے۔ ہم لوگ یہاں سٹاپ کریں گے، آگے ہم لوگ کلاسز میں دیکھیں گے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔